काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये काशाना बसीरत का चैनल है और आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं इसका नाम है सुखन, पार्ट नंबर 36, सवालात में अफरातो तफरीद। इससे ये भी मालूम हो गया कि लोग अक्सर सवालात में अफरातो तफरीद से काम लेते हैं, यानी या तो हद से ज़्यादा सवाल करते हैं या ज़रूरत से बहुत कम। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जिनका काम ही पूछते रहना है। खुसूसन बाज़ लोग दीनी मसाइल के बारे में पूछते रहते हैं। अपने ख़याल में ये चाहते हैं कि हर बात की तह तक पहुंच जाएं, लेकिन ये नहीं समझते कि दीन तो छोड़िए कि उसका सरचश्मा तो महसूसात से बहुत बुलंद है। कोई शख्स ये दावा भी नहीं कर सकता कि इस दुनिया की महसूस और नज़र आने वाली चीज़ों से मुतालिक उसने सब कुछ मालूम कर लिया। कुछ लोग तो पूछने में तफरीक से काम लेते हैं। इन पर एक तरह की सुस्ती गालिब है। इनमें तहकीक और तजस्सुस की कमी है। वो ज़रूरी सवाल भी नहीं पूछते। कुछ लोग पूछने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, क्योंकि पूछना एक तरह से अपनी लाइल्मी का इकरार है। ये लोग तमाम उम्र जहालत की तारीकी में रहते हैं। हालांकि मुनासिब ये है कि अगर आदमी को कोई बात मालूम ना हो और उसको जानना ज़रूरी हो तो किसी जानने वाले से पूछ ले, ख्वाह वो उससे छोटा ही हो या बड़ा हो, दर्जे में कम हो या ज़्यादा। दीनी रिवायात में ऐसे शख्स की सख्त मजम्मत की गई है जो सीखने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझे। कहा गया है कि आलिम के लिए ज़रूरी है कि अपने इल्म से काम ले और जाहिल के लिए ज़रूरी है कि उसे पूछने में आर ना हो, बल्कि पूछने और सीखने को फ़ख्र समझे और ये ख्याल ना करे कि इसमें मुझे छोटा बनना पड़ता है। इत्तिदाल की बात यह है कि पहले आदमी ये तय करे कि किन चीज़ों का जानना उसके लिए ज़रूरी है और किन चीज़ों का जानना गैर ज़रूरी। ये नामुमकिन बात है जिन बातों का जानना या उन पर अमल करना उसके लिए ज़रूरी हो। उनकी तरजीहात मुतय्यन करके उन लोगों से पूछ ले जो जानते हैं, लेकिन ये एहतियात रखिए कि पूछना ही उसका मशगला और शौक़ ना बन जाए। गुफ्तगू की इब्तिदा में मैंने इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की एक हदीस नकल की थी जो सवाल की खूबी बतलाते हुए आपने फरमाया, अब हम आपकी एक और हदीस ज़रूरत से ज़्यादा और बेजा सवाल करने की मजम्मत में नकल करते हैं। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं तुमसे हदीस बयान करूं तो मुझसे पूछ लिया करो ताकि मैं इसकी तायीद में उसकी कुरानी आयत का हवाला दे सकूं। मतलब ये है कि जो कुछ मैं कहता हूँ कुरान की तालीमात पर मबनी होता है। एक दफ़ा आपने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों से मना किया: फजूल गोई, इसराफ़ बेजा और कसरत सवाल। किसी ने आपसे पूछा कि जिन 3 बातों का आपने जिक्र किया ये कुरान में कहाँ हैं? इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने कुरान की 3 आयतें तिलावत की जिनमें से हर एक में इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को मना किया गया था। एक तो ये आयत इरशाद फरमाई, इनकी आपस में गुफ्तगू अमूमन कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ, जब कोई सदका देने के लिए कहे या किसी और नेक काम के लिए कहे, ये लोगों में सुलह सफाई की बात करते हैं। इस आयत में फजूल और लोगो गुफ्तगू की ममानियत की गई है। सूरह निसा आयत नंबर 114। एक दूसरी आयत सूरह निसा की आयत नंबर 5, तुम अपने अम्वाल
جن سے تمہاری زندگی کے کام چلتے ہیں چٹیا اور کم عقل لوگوں کے ہاتھ میں نہ دو، چاہے وہ مال خود انہی کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر مال ان لوگوں کو دے دیا گیا تو وہ اپنی بے عقلی کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیں گے۔ اس آیت میں اگرچہ بات کم عقل اور شخص کے مال کی ہے، لیکن اگر اس کو ہم اموالکم یعنی تمہارے مال کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے ہر شخص کا ذاتی مال کا بھی ہے، کسی نہ کسی طرح معاشرے سے تعلق ہے، اور اس پر معاشرے کا حق، اسی لیے کسی کو اپنے ذاتی مال کو بھی تلف کرنے اور بلا وجہ خرچ کرنے کا حق نہیں۔ ایک اور آیت، ان باتوں کے بارے میں مت پوچھو، اگر تمہیں بتلا دی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 101۔ اس آیت میں بعض قسم کے سوالات کو پوچھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے اسلام کی سوچ کہ اسلام زیادہ سوال کرنے اور ہر وقت پوچھتے رہنے سے منع کرتا ہے۔ ایک طرف تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اور اس کا جاننا ضروری ہو تو ضرور پوچھو اور اس میں ذرا بھی سستی نہ کرو، دوسری طرف فضول اور بیکار کے سوالات کرنے سے روکتا ہے۔ مذہب میں بہت سے اصول اور عقائد شامل ہیں جن کے بارے میں ہر شخص کو خود براہ راست تحقیق کرنی چاہیے اور معلومات حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو واقعی شوق اور دلچسپی ہو اور وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری اور رہنمائی فرمائے۔ جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اصول اور عقائد کے علاوہ مذہب میں اخلاقی اور اجتماعی تعلیمات میں بھی جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے۔ یہ ایسے احکام ہیں جن کو سیکھنا اور ان کے متعلق پوچھنا ضروری ہے۔ جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ عقل اور دل۔ انسان ایک دو مرکزی ہستی ہے۔ انسان کی روح میں دو مرکز موجود ہیں جن میں سے ہر ایک مرکز مختلف قسم کی سرگرمی کا سرچشمہ ہے۔ ان میں سے ایک کا نام عقل ہے اور دوسرے کا نام قلب یا دل۔ سوچنا، غور کرنا، حساب لگانا، رائے قائم کرنا، نتیجہ نکالنا اور ایسے ہی علم اور فلسفہ، یہ سب کارگزاریاں عقل کی ہیں۔ جذبات کا تعلق دل سے ہے۔ خواہش، آرزو، محبت، اشتعال وغیرہ کا سرچشمہ دل ہے۔ دل کے مرکز سے گرمی اور حرکت پیدا ہوتی ہے، عقل کے مرکز سے ہدایت اور روشنی۔ جس کا دل اس طرح بجھا ہوا ہو کہ اس میں کوئی خواہش اور امید اور آرزو کا گزر نہ ہو، وہ بے حس و حرکت پتھر ہے، بمقابلہ زندگی کے موت سے قریب تر ہے۔ اور جو عقل اور سمجھ سے محروم ہے وہ کوہلو کا بیل ہے جو رات بھر اندھیرے میں چکر لگاتا رہتا ہے، نہ اسے کچھ سوچتا ہے اور نہ وہ کچھ سمجھتا ہے۔ کبھی تو ان دونوں مرکزوں میں موافقت اور ہم آہنگی ہوتی ہے۔ جو چیز دل کو بھاتی ہے عقل بھی اس کی اچھائی کی تصدیق کر دیتی ہے۔ اس صورت میں تو انسان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن بسا اوقات عقل اور دل میں اس طرح کی موافقت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی چیز دل کو پسند آتی ہے، وہ اس پر مائل ہو جاتا ہے، لیکن عقل اپنے حساب کے مطابق وہ چیز پسند نہیں کرتی اور وہ اس پر صادر نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل تو گواہی دیتی ہے کہ چیز اچھی ہے، لیکن دل کو وہ چیز ناپسند ہے۔ یہاں سے دل اور عقل میں کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہیں سے لوگ دو طبقوں میں بٹ جاتے ہیں، کچھ عقل کی بات مانتے ہیں، کچھ دل کی بات مانتے ہیں۔ اس کشمکش میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں۔ فطری طور پر ہر شخص کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق اور محبت کی بنا پر وہ بیٹے کے لیے ہر آسائش اور راحت مہیا کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے آرام کے لیے خود تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن جہاں بچے کی تعلیم و تربیت کا سوال پیدا ہوتا ہے، عقل کہتی ہے کہ تربیت کا کتنا ہی مناسب انتظام کیا جائے، بچے کو شروع ہی سے کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہوگی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بچہ اپنے سے جدا کرنا پڑتا ہے، جو خود ماں باپ کے لیے ناگوار ہوتا ہے۔
اب اگر آدمی یہ چاہے کہ دل کے کہنے پر عمل کرے تو پھر اسے بچے کی تعلیم و تربیت کو نظر انداز کرنا ہوگا، جس پر بچے کا مستقبل کا دار و مدار ہے، اور اگر عقل کا حکم مانے گا تو دل کی خواہش کا خلاف چلنا ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر خود اپنی اخلاقی تربیت اور تزکیہ نفس کا معاملہ ہے۔ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ یہاں عموماً عقل اور دل دونوں بالکل مخالف سمتوں میں کام کرتے ہیں۔ نفس امارہ پر قابو پانے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے، محض عقل اور ایمان کی طاقت کافی نہیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانوں کے ایک مجمع کے پاس سے گزرے جو ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر زور آزمائی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو جج کے فرائض میں انجام دوں اور فیصلہ کروں کہ تم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے حق میں فیصلہ دیں گے جس کے بازو میں زیادہ زور ہوگا اور جو زیادہ طاقتور ہوگا، لیکن ان کی توقع کے برخلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس کی عقل کے ہاتھ سے نفس امارہ نہ عیش میں باغ ڈور لے سکے نہ تیش میں۔ طاقتور وہ نہیں جس کے بازوؤں میں زیادہ زور ہو، بلکہ وہ ہے جس کی ہمت بلند اور حوصلہ قوی ہو۔ جہاں تک تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کا تعلق ہے تو دل کے مرکز اور عقل کے مرکز کے درمیان ہمیشہ ایک کشمکش اور معرکہ برپا رہتا ہے۔ تزکیہ نفس کا مقصد ہی ان دونوں قوتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے تاکہ دل کی خواہش کو قابو میں رکھا جا سکے۔ بنیادی طور پر ترتیب و ترکیب کا تعلق عقل سے ہے اور بے قید آزادی کا تعلق دل سے ہے۔ جہاد اصغر، جہاد اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں اس معرکے کی طرف نہایت لطیف اشارہ کیا۔ ایک دفعہ آپ کے اصحاب جہاد سے واپس آئے تھے۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، ان لوگوں کا آنا مبارک ہو جو جہاد اصغر کا فریضہ انجام دے کر آئے ہیں، جہاد اکبر ابھی ان کے ذمہ باقی ہے۔ اصحاب نے پوچھا، جہاد اکبر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، نفس سے جہاد اور دل کی بڑھتی ہوئی خواہشوں کا مقابلہ۔ اس کشمکش میں کبھی عقل دل کی خواہش پر قابو پا لیتی ہے اور کبھی اس کے برعکس دل عقل پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ عقل کے دل پر قابو پا لینے کا مطلب تو واضح ہے، تشریح کی ضرورت نہیں، مگر دل کے عقل پر غلبہ حاصل کرنے کی وضاحت البتہ ضروری ہے۔ عقل کے فیصلے پر دل کی اثر اندازی۔ اگر انسان کی عقل آزاد ہو تو وہ معاملات کا صحیح فیصلہ کرتی ہے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھتی ہے، لیکن اگر عقل دل کی خواہشوں کی تابع ہو جائے تو پھر وہ وہی فیصلہ کرتی ہے جو دل چاہتا ہے، خواہ حقیقت کچھ بھی ہو۔ اپنی جگہ عقل بڑی منصف ہے، بشرط یہ کہ اس کے فیصلوں کا احترام کیا جائے، ورنہ اگر فیصلوں کو نافذ کرنے والی قوت پر میلانات اور خواہشات غالب آ جائیں تو پھر عقل بیچاری کیا انصاف کر سکتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، کسی چیز کی محبت کا غلبہ آدمی کو اندھا اور اس کے دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں عقل و فہم سے کام لے کر صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، کیونکہ حب و بغض اور دوستی و دشمنی قدرتی طور پر فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، اگر کوئی شخص کسی سے خوش ہو تو اس کا کوئی عیب نظر نہیں آتا، لیکن اگر ناراض ہو تو برائیاں ہی برائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے سے متعلق ہر چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بقول سعدی، ہر شخص کو اپنی عقل کامل پر اپنا بچہ حسین نظر آتا ہے۔ اپنی ذات سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسے اپنی ذات سے جتنی دلچسپی ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔
وہ اپنے آپ کو اور اس چیز کو جس کا اس کی ذات سے تعلق ہے اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی اپنے اور متعلقین کے متعلق وہی فیصلہ کرتا ہے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، چاہے وہ حقیقت پر مبنی ہو یا نہ ہو۔ انسان اپنی بد اخلاقیوں کو بھی خوبیاں تصور کرتا ہے اور اپنے ناپسندیدہ افعال کو بھی پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 8 ترجمہ: کیا وہ شخص جس کو اپنے اعمال بد اچھے نظر آتے ہیں اس کے برابر ہو سکتا ہے جو بری بات کو برا اور اچھی بات کو اچھا سمجھتا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 23 خدا کی قسم ہے ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے پاس پیغمبر بھیجے لیکن شیطانوں نے ان لوگوں کی نظر میں ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 63 کہہ دیجئے کہ کیا ہم بتلا دیں گے کہ سب سے زیادہ گھاٹے والے اعمال کس کے ہیں؟ ان کے جن کی محنت اور دینی زندگی میں برباد کی گئی ہے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کی نسبت بدگمان رہتا ہے۔ مومن کو ہر یہ وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی ناپسندیدہ عمل سرزد نہ ہو جائے۔ جب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر بدگمان رہنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ مجھ سے کسی بھی وقت گناہ اور غلطی ہو سکتی ہے، تو لا محالہ اپنے اعمال کی نگرانی کرے گا اور اپنے نفس کو کبھی حد سے بڑھنے نہیں دے گا۔ بدقسمت ہے وہ شخص جس کو یہ غلط فہمی ہو کہ وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی قوت فیصلہ کمزور اور بیمار ہو جاتی ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات سے انصاف نہیں کر سکتا، اس کی عقل کی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ اگر سوچنے سمجھنے کی قوتیں دل اور اس کی خواہشات کے تابع ہو جائیں تو آدمی نہ صرف زبان سے اپنے آپ کو پاک اور بے عیب کرنے لگتا ہے بلکہ دل سے بھی اپنے آپ کو بے عیب سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ایسے شخص کی نہ عقل آزاد رہتی ہے، نہ سوچ، نہ اس کے بول۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سچائی کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے اگر انسان کے ہاتھ پاؤں اور گردن آزاد نہ ہو تو وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہی حال عقل اور سوہ کا ہے۔ ہاتھ پاؤں رسی اور زنجیر سے باندھے جاتے ہیں، گردن میں توق ڈالا جاتا ہے، عقل ہوا و ہوس، نفسانی خواہشات، اندھی تقلید، تعصب کی زنجیروں میں جکڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 ترجمہ: آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں اور لوگوں پر طوق و زنجیر کا جو بھاری بوجھ ہے اس کو ہٹاتے ہیں۔ یہ طوق و زنجیر کا بھاری بوجھ وہی ہے جس میں ان کی عقل اور روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں نجات دلائے رہے ہیں۔ اپنے متعلق خوش فہمی اور دوسروں کے متعلق بدگمانی۔ معاشرے کی اصلاح میں ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو اور اپنے اعمال و افعال کو دیکھتا ہے تو خوش فہمی کی اینک چڑھا لیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی اپنا قصور ہی نہیں مانتا۔ قصور ہمیشہ دوسروں کا ہوتا ہے۔ سماجی انصاف چاہتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ سماجی انصاف اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہر شخص انصاف سے کام لے۔ سورہ نساء آیت نمبر 35 ترجمہ: اے ایمان والو، خوب انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ سے زیادہ تعلق ہے۔ ایسا نہ ہو
کہ تم خواہش نفس کے اتباع کر کے انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ دینی تربیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انصاف پسندی روح اور ضمیر میں رچ بس جاتی ہے۔ فرق ہے اس شخص میں جو ایمان سے بہرہ مند ہو اور خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہو، اور اس شخص میں جو محض معاشرے کی بھلائی کی خاطر کوئی کام کرتا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 105۔ اے ایمان والو، اپنی خبر لو، اگر تم راہ راست پر ہوئے تو کسی اور کی گمراہی سے تم کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں دوسروں کی اعمال کی نگرانی بھی واجبات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کچھ دوسروں کا نگراں ہے اور اپنے زیر نگرانی افراد کے لیے جواب دہ ہے۔ لیکن یہ شیطانی خیال ہر شخص کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ معاشرہ خراب ہے، دوسرے خراب ہیں۔ کسی کے خراب یا گمراہ ہونے کا عذر ہم اپنی بدعمالیوں کے جواز میں خدا کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے۔ یہ محض نفس کا دھوکہ ہے کہ وہ آدمی کو اپنا گناہ دوسروں کی گردن ڈالنے پر آمادہ کرتا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی عادات۔ ان خواہشات کے پنجے سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو جسم و جان، عقل و ایمان اور دنیا و آخرت کو تباہ کرنے والی ہیں، آدمی کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ عقل کو قوی بنایا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی عادت ڈالی جائے۔ کوئی فیصلہ بے سوچے سمجھے اور جلدی میں نہ کیا جائے۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، میں نصیحت کروں گا تو اس پر عمل کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے یہی سوال 3 دفعہ دہرایا۔ اس نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا۔ جب آپ نے اس شخص سے پکا وعدہ لے لیا تو فرمایا، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو اس کا انجام پہلے سوچ لو۔ اگر اس کام کا نتیجہ رشد و ہدایت ہو جب تو وہ کام کرو، اگر اس کا نتیجہ گمراہی اور شر و فساد ہے تو اس سے دوری ہی رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اس شخص سے وعدہ لیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس قول کو غیر معمولی اہمیت دے رہے ہیں۔ دراصل آپ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور کوئی کام اس وقت تک شروع نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور نہ کر لیں اور اس کے نتائج و عواقب کو خوب پرکھ نہ لیں۔ آدمی کو جذبات کے بجائے عقل سے کام لینا چاہیے۔ جو کام سوچ کر کیا جائے وہ پہلے سے حساب لگا کر اور ضروری غور و فکر کے بعد عقل کی روشنی میں کیا جائے گا۔ اس کا ہر پہلو پیش نظر ہوگا، لیکن جو کام جذبات کے تحت ہوگا اس کی نہ منصوبہ بندی ہوگی، نہ اس میں کسی قاعدے کا کوئی دخل ہوگا۔ ایسا کام صرف وقتی جوش کے تحت اور جذبات کی تسکین کے لیے کیا جاتا ہے۔ جذبات کے بھڑکانے سے جو دھند چھا جاتی ہے، اس کے اندھیرے میں انجام نہیں سوجھتا اور نتیجے پر غور کرنے کے بعد قوت سلب ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کم و بیش عقل اور جذبات دونوں ہی کے زیر اثر کام کرتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی مجمع میں کوئی بات کرتا ہے یا معاشرے میں کوئی کام کرتا ہے تو ایک طرف تو اس کی بات یا کام کا تعلق اس کے جذبات اور احساسات سے ہوتا ہے، اور دوسری طرف چونکہ وہ کچھ نہ کچھ غور و فکر سے کام بھی لیتا ہے، اس لیے اس بات یا کام کا تعلق عقل اور سمجھ سے بھی ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ کچھ لوگ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور کچھ عقل سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ عمرانیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فرق صرف افراد ہی میں نہیں، قوموں میں بھی پایا جاتا ہے۔ بعض قومیں عقل سے زیادہ کام لیتی ہیں اور بعض جذبات سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا منشا یہ ہے کہ ہر کام میں عقل سے کام لو اور جذبات پر قابو رکھو، سمجھدار بنو، جذباتی نہ بنو۔
کوئی شخص یہ یا کوئی قوم جس قدر ترقی کر جاتی ہے وہ اتنا ہی آہستہ آہستہ جذبات سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ عقل کی بات ماننا اور جذبات کے غلبے سے آزاد ہونا آدمی کی ذہنی اور روحانی پختگی کی دلیل ہے۔ بچپن میں آدمی قطعاً احساس اور جذبات کے تابع ہوتا ہے، وہ سوچتا سمجھتا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ اپنے کاموں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، نہ اپنے مفاد کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کو آسانی سے کسی کام پر آمادہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی سا بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ تاہم عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے تجربے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کی عقل بھی اور سمجھ بھی بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن صرف وقت کے گزرنے اور عمر میں اضافے ہی سے آدمی سمجھدار نہیں ہوتا۔ دوسری اخلاقی خوبیوں کی طرح اس کے لیے بھی مشق اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ معلومات کافی ہوں۔ دوسری یہ ضروری ہے کہ آدمی ذرا سی تکلیف گوارا کر کے ہر معاملے پر غور کرے اور خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، تاکہ ہر بات کے انجام اور نتیجے کو پیش نظر رکھے، جذبات سے مغلوب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اپنی امت کی غریبی کی فکر نہیں، اندیشہ یہ ہے کہ نہ سمجھی کے کام نہ کریں۔ ایک اور حدیث نبوی میں ایک قصہ منقول ہے جس سے عقل اور جذبات کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے اس کے جواب میں ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، یعنی غصہ مت کرو۔ اس شخص نے بھی اتنے فقرے پر قناعت کی اور اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ کسی واقعے کے نتیجے میں اس کے قبیلے اور دوسرے قبیلے میں کچھ جھگڑا ہوا۔ نوبت محاذ آرائی تک پہنچ گئی، قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی۔ قدیم روایات اور عادات کے مطابق جذبات میں اشتعال پیدا ہوا تو یہ شخص بھی ہتھیار زیب تن کر کے اپنی قوم کے صف میں استادہ ہو گیا۔ اس حالت میں یکایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جذبات پر قابو پا کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کے اندر استدلال کی قوت بیدار ہو گئی۔ سوچنے لگا کہ یہ کیسی لغو بات ہے کہ دو فریق ایک دوسرے پر تلواریں سونت کر ٹوٹ پڑے۔ فوراً دشمن کی صف کے نزدیک گیا اور کہا کہ جو کچھ تاوان یا جرمانہ تم چاہتے ہو میں اپنے مال سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے بھی جب اس کا یہ حوصلہ دیکھا تو اپنے دعویٰ واپس لے لیا۔ مصیبت ٹل گئی۔ جذبات کی بھڑکتی ہوئی آگ آخرکار عقل اور سمجھ کے پانی سے بجھ گئی۔ موسم بہار اور نمود حیات، تنوع اور جدت کی خواہش۔ انسان کی طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ یکسانیت سے جلد اکتا جاتا ہے اور ہمیشہ جدت اور تنوع چاہتا ہے۔ رنگا رنگی انسان کی ضرورت ہے۔ آخر اس میں کیا راز ہے کہ آدمی بڑے شوق سے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اور جیسے ہی وہ چیز اسے مل جاتی ہے اس کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، آہستہ آہستہ دل بھرنے لگتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو نفرت اور بیزاری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ خیر، اس وقت میں اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کا خاصہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا جو اس کے پاس نہیں ہوتی مشتاق اور آرزو مند رہتا ہے، اور جو وہ چیز مل جاتی ہے تو اس سے ہی اس کی محبت اور دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ اور لوگ جن کی نظر میں زیادہ گہری اور دقیق ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی طلب واقعی فطری اور اصلی ہو تو اس کی خواہش کبھی سرد نہیں پڑتی۔ انسان کی فطرت میں ایک ایسے ہی محبوب کی تلاش ہے جو کامل و اکمل ہو اور جس کے کمالات لامتناہی ہوں۔ آدمی جس چیز کے پیچھے بھی دوڑتا ہے دراصل اس میں اپنے محبوب حقیقی ہی کی کوئی نشانی دیکھتا ہے۔
لیکن اس کے مل جانے پر جب اسے اپنے اصلی محبوب کی خصوصیت نہیں پاتا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز تو میرے وجود کو خلا کو پر نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ کسی اور محبوب کی تلاش میں چل پڑتا ہے۔ یہی سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک آدمی اپنے محبوب حقیقی کو نہ پالے۔ محبوب حقیقی کو پا لینے کے بعد ہی انسان اپنے اصلی کمال کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ کمال ہی یہی ہے کہ اسے کمال لامتناہی سے استحصال حاصل کیا جائے۔ اس درجے پر پہنچنے کے بعد آدمی مسرت و شادمانی میں غرق اور ہمیشہ کے لیے پرسکون و مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر نہ اداسی اس تک راہ پاتی ہے، نہ افسردگی اور نہ بددلی۔